अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये एक हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कुरान आसान ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये तर्जुमा कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़। इसके हवाले से मैं सिर्फ चंद गुजारिशात आपके साथ पेश करना चाहूँगा कि ये जो हमें कुरान पाक के हवाले से एक कोर्स शुरू किया है, इसकी क्या वजूहात थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपके साथ ये बताऊंगा कि आज के हमारे माशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि शैतान सब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, जिस जिस किस्म की हमारे सोसाइटी में इस वक्त बुराइयां जन्म ले रही हैं, उसका हम यूं समझ लें कि सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास शैतान को हराने का एक वाहिद तौर ये है कि हम अल्लाह के उस दीन को समझें जो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचाया। और इस कोर्स का मैं आज आपके सामने कुछ तारुफ जो है वो पेश करने लगा हूँ कि ये तो कोर्स है क्या। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जब कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और ये कोर्स आपको इस काबिल कर देगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लेंगे कि आपके सामने जब भी कभी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि जिसमें आप ये समझें कि ये रास्ता जो है वो आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, तो आप जब कुरान पाक को समझकर इस बात को आप देखेंगे कि वाकई कुरान पाक में ये अगर आप पढ़ लेते हैं अलहम से लेकर नास तक कुरान, तो अल्लाह का पूरा दीन जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हवाले से अपना तारुफ करा दूं, क्योंकि मैं एक आज से 25-26 साल से इस तर्जुमा कुरान के हवाले से मैं अपनी कुछ कोशिशें जो है मैं कर रहा हूँ। और मैंने अपनी सबसे पहले कोशिश, मैं मुख्तलिफ उनके एजुकेशन के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर रहा। तो मैं जब क्लासें लेता था और मैं अपने स्टूडेंट्स से सवाल ये करता था कि आप में से, मैं आपको 25-26 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो कुरान पाक को पढ़ा है, तो तकरीबन सारे हाथ खड़े हो जाते थे। और उसके बाद जब मैं ये पूछता था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलहम से लेकर नास तक पूरे कुरान को समझा है, तो तकरीबन सारे हाथ ही नीचे हो जाते थे। कोई शायद कभी कभार ऐसा हुआ है कि कोई एक दो हाथ जो है वो ऊपर रह गए हों, कि जिन बच्चों ने उस टाइम पे तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ा हो। तो खैर, जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश को लेकर, इस मिशन को लेकर चलते रहे कि हम जो है कुरान पाक को लोगों को पहुंचाएं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिनमें से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं, तो उसको देखते हुए हम एक शुरू में स्टार्ट में फिजिकल क्लासेस का जो है वो सिलसिला स्टूडेंट से ही शुरू किया गया, अपने कॉलेज के स्टूडेंट से। और उनको जो है वो हम पढ़ाते थे अलहम से लेके नास तक कुरान। और उनका इस काबिल वो हो जाते थे कि जब वो कुरान पाक को उर्दू में पढ़ते थे, तो कुरान पाक को जब वो अरबिक में पढ़ते थे, तो उर्दू तर्जुमा देखने की उनको जरूरत पेश नहीं आती थी। फिर ये सिलसिला इसी तरह साल साल चलता रहा। लास्ट पिछले साल सन 2023 में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं जो हूँ हज के लिए गया। तो वहां पर मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला, आप अपने कोई ऐसा हमसे काम जो है वो लें कि जो हमारे लिए क़यामत के दिन वाकई हमें अल्लाह ताला जो है वो हम उस काम को आपके पास पेश कर सकें। तो अल्लाह ताला से खैर बहुत दुआएं और मनाजात के बाद जब हज से वापस आए, तो इस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप सर रेहान अहमद यूसुफी साहब, जिनको अबू याहिया के नाम से भी लोग जानते हैं, जो अपने इंतजार के प्लेटफॉर्म पर अपने बहुत एक बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, तो डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफी साहब मुझे हज की जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आए। उनके हवाले से मैं ये भी बता दूं कि उनकी एक शहरा आफाक किताब, जब जिंदगी शुरू होगी, वो बहुत मशहूर किताब है। अ, उसके वो मुसन्निफ हैं। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबों का एक सिलसिला जो है वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो खैर, वो मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। उनसे बस बातचीत हुई, कुछ अपने बहुत सारे दिल की बातें जो अल्लाह ताला से हमने हज के दौरान की थी वो डिस्कस की।
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سلمان آپ ماشاءاللہ اگر آپ جو فزیکل کلاسز لیتے ہیں قرآن پاک کی، تو اگر آپ کوشش کر کے ان کو آن لائن اور زوم کے اوپر لینا شروع کریں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ یہ پیغام دنیا میں کئی ممالک تک اور کئی لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ تو میں اس حوالے سے ان کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع چیز کے لیے انہوں نے ہم کو موقع دیا، اور سپٹمبر 2023 میں ہماری پہلی آن لائن کلاس زوم کے اوپر شروع ہوئی، جس کو ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پذیرائی دی۔ آج ہم اس کلاس میں تقریباً اس وقت دوسرے پارے کے اینڈ میں ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں، اور دوسرے پارے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو کورس ہے جس زوم پہ ہماری جو کلاس ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو چینل ہے، اس چینل کے اگر آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک کمیونٹی گروپ ملے گا۔ اس کمیونٹی گروپ میں ہمارے اس واٹس ایپ کمیونٹی گروپ کا اس میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ جب گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے تو ہر جمعے کو رات کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق 9:30 سے لے کے 11 بجے تک صرف ہفتے میں ایک دن ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ شامل ہو کر آپ بھی اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو خیر، مختلف اسٹوڈنٹس کی پرسرار ان کے اصرار کے مختلف اسٹوڈنٹس کے پرزور اصرار کے اوپر میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو ہوں اپنے اس چینل کو بناؤں، اور اس چینل کے اوپر اس رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پورا کا پورا دورہ قرآن جو ہے وہ ڈالا، اور اس کے بعد اب ہمارے پاس جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ جو لفظ بلفظ ترجمے کا کورس ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہم ایک بڑی ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جس کو ہم TPI میتھڈ کہتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ، اس کی مدد سے ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ یہ اس کی مدد سے کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس میں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں گا کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، اسی فارمولے کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بچہ کیسے لینگویج سیکھتا ہے؟ اس بچے کو اگر آپ دیکھیں گے، میں بھی اس میتھڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے نے کبھی بھی کوئی اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسکول نہیں جاتا، وہ کوئی گرامر جو ہے وہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ لینگویج کو سیکھ لیتا ہے۔ اس کورس کا اب تعارف میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، لیکن اس تعارف سے پہلے میں سورہ قمر کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ قمر کی 17ویں آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اس حوالے سے مختلف لوگوں نے جب تحقیق کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش کی، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ قرآن پاک میں ٹوٹل جو ہے 80,000 الفاظ ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مختلف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ تقریباً 2,000 کے قریب الفاظ جو ہیں وہ بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے، اور وہ الفاظ ریپیٹ ہونے کے بعد قرآن پاک میں وہ بار بار جب ہم آتے ہیں قرآن پاک میں وہی لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے 80,000 کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس 2,000 الفاظ کو صرف سیکھنا ہے۔ اب ہم کیونکہ اردو لینگویج کو جانتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان 2,000 الفاظ میں سے تقریباً 800 کے قریب الفاظ جو ہیں وہ ہماری اردو لینگویج میں شامل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اگر 1,200 الفاظ کی میننگز کا پتہ چل جائے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو ہے جب قرآن پاک کو پڑھیں گے اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے نظروں سے گزرے گا، تو ہمیں ان کی میننگ پتہ ہوں گے تو ہمیں سمجھ آنے لگے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک جدید اور منفرد کورس جو ہے اس کو ڈیزائن کیا۔ اس کورس میں ہم قرآن پاک کی ٹرانسلیشن جو ہے اور اس کا ترجمہ TPI میتھڈ کی مدد سے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کی مدد سے ہم آپ کے ساتھ اس کورس کو لے کے چلیں گے۔ اب یہ میتھڈ ہے کیا؟ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں، میں نے ابھی جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے، وہ اپنے ایٹماسفیئر سے سنتا ہے لوگوں کی باتوں کو جب وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال کی عمر میں وہ سن سن کر جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان الفاظ کو کی میننگز جو ہیں وہ جاننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی آنکھوں سے ایٹماسفیئر کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ ریڈنگ کرتا ہے دین وہ تھنکنگ کرتا ہے۔ تو ہم بھی اب کیا کریں گے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے سنیں گے، اس کے بعد ہم قرآن پاک کے الفاظ کی میننگز جو ہیں وہ پڑھیں گے، پھر ہم اپنی تھنکنگ کا جو پورشن ہے برین کا، ہم اسے یوٹیلائز کریں گے،
اسی طرح سے ہم جو ہے وہ واچنگ جو ہے ایک وہ اسٹیپ یوٹیلائز کریں گے. دین ہم اسپیکنگ کی طرف جائیں گے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ پھر بولتا ہے، اس بولنے میں اس کو غلطیاں کبھی لگتی ہیں، کبھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اس میں میتھڈ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے پھر ان الفاظ کی جن کو آپ یاد کریں گے، آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ نے کسی کو سنانا ہوگا، اور سنانے کے ساتھ ساتھ آپ پھر کسی سے سنیں گے. تو اس میں آپ کی ٹیچنگ اور اسپیکنگ کی ایبلٹیز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوں گی. پھر آپ یہی کام اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ، یعنی کہ ایک گھر کا اگر والد ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی وائف، اپنے بچوں کو بٹھائیں ہفتے میں ایک دن، اور ان کو سبق کس ایک سے سنیں اور ایک کو سنائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈفرنٹ برین کے جو پارٹس ہیں وہ آپ ان کو یوٹیلائز کریں گے، اور اسی میتھڈ کی مدد سے آپ پھر انشاءاللہ قرآن پاک کو آپ سمجھنا شروع کر دیں گے. اور جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور آپ قرآن پاک کو سنیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجی ہے، آپ اس کتاب کو سمجھنے لگیں گے. اس مالک کائنات کی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو اپنا کورس کا آگے تمام فارمیٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں، اور آپ کو سے بعد جو ہمارا لیکچر میں اپلوڈ کروں گا، آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب کے بارے میں آپ کو ایک تعارف ملے گا کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کتاب کے بارے میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اس پہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہماری اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کیا نیت ہونی چاہیے. تو وہ آپ جب تمام وہ لیکچر آپ سن لیں گے تو آپ کا اس حوالے سے ایک ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا جو کورس ہے، اس کورس میں ہم سب سے پہلے مصباح القرآن، جو کہ پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب نے اس کی تصنیف کی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں ایک رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن تیار کیا ہے، جس کے اندر مختلف جس رنگ کا ورڈ ہے اسی رنگ کی اس کی میننگ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. اور جو گورنمنٹ کا پروف ریڈنگ کا ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ قرآن ہے. اس کے بعد جب آپ یہاں سے ان کے میننگز جو ہے آپ سن لیں گے مصباح القرآن سے، تو ہم وہاں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں، جو کون کون سے مختلف قسم کے ہمارے اردو میں ان کا استعمال ہوتا ہے، ہم وہاں سے ان الفاظ کی پہچان کریں گے. یہ پورشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم حافظ نذر صاحب کا جو لفظ بلفظ ترجمے کا قرآن ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے. تو یہ بہت آسان قرآن ترجمہ ہے، کئی اعتبار سے منفرد ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ ملے گا، اور نیچے آپ کو اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی ملے گا. یہ مصحف جو ہے یہ بھی تینوں جو ہمارے مسالک ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان سب سے متفق علیہ نسخہ ہے. اس حوالے سے میں یہ بات اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہمارے لیے مسلمان کا نام جو ہے وہ چنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہی رکھنا چاہیے. خیر الحمدللہ ہمارے جو مسلمان یہ جتنے بھی مسالک ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں بیسیکلی ان میں وہ اہل علم ہیں کہ جو کچھ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، کچھ انڈیا کا ایک علاقہ ہے بریلی، وہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح سے جو باقی تمام کے تمام ہمارے اہل علم ہیں. تو ان میں ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں صرف یہ چیز رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، جس نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم نے اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم نے کہیں بھی کسی جگہ پر فرقہ واریت میں نہیں پڑنا. جب اہل علم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان میں آپس میں کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں یہی دعوت دوں گا کہ جو قرآن پاک ہم کو یہ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا قرآن پاک میں، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ بولیں کہ آؤ تم اس چیز کے اوپر جس پہ ہم لوگ متفق ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ جن پہ ہمارا اتفاق ہو جائے تو ہمیں بھی
اپنی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس چیز میں کہیں پر کوئی اختلاف ہے، تو اس میں ہمیں علماء کی رائے کو دیکھنا چاہیے، ان کی دلیل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بیس کی بنا پر اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانی نہیں چاہیے، اس کے اوپر نیگیٹو پوائنٹ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کورس کے حوالے سے جو ہم کورس کرنے لگے ہیں، میں آپ کو جس یہی کہوں گا کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو خود پڑھ سکیں گے، تو آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک امریکن جریدے میں ایک امریکن خاتون ہے، بیکی ہاپکنس، میں ان کے حوالے سے آپ کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے جریدے میں ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے اونچی چٹان کے اوپر چڑھ جاؤں، اور چڑھنے کے بعد جو ہے میں زور زور سے پکار کے دنیا کے لوگوں کو کہوں کہ میرا شکر ادا کریں، میری طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ میں یہ ظاہری بات ہے، کرسچن خاتون تھی، کہتی میں ایک دن لائبریری میں بیٹھی تھی، بور ہو رہی تھی، تو میرے سامنے ایک قرآن کا نسخہ آ گیا، تو میں نے اس کو ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسی ایسی باتیں جو ہیں اس میں اندر پڑھنے کی مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور میں نے جو ہے جب قرآن پاک کو پورا پڑھ لیا تو میں حیران کن انداز میں کہتی ہوں کہ میرے سارے سوالوں کے مجھ کو جوابات جو ہیں وہ مل چکے تھے۔ اور میں آج اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کہ وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنا دیا، اور میں اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئی۔ تو انہوں نے یہ آرٹیکل جو ہے وہ امریکن جریدے میں لکھا، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایک وقت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی پوزیشن میں آگے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ دو جگہ سے، مصباح القرآن سے اور حافظ نذر صاحب کے ترجمے سے، ہم جب قرآن پاک پڑھ لیں گے تو ہمارا مین سیگمنٹ شروع ہوگا۔ وہاں پہ ہم نے اصل میں فوکس کرنا ہے، فل کنسنٹریشن جو ہے وہ رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے سامنے ترجمہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہوگی، اور ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے میننگز جو ہیں وہاں پہ ترجمہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوگا، صرف عربک میں قرآن ہوگا، جس سے آپ جو ہے وہ جب آپ کے برین کا وہ پورشن اس میں آپ کی جب میننگ سامنے نہیں ہوں گے تو آپ کو ان الفاظ کی پہچان جو ہے وہ اور بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو جب اس کی ایکسپلینیشن اور ورڈز کے میننگز کے ساتھ ساتھ پتہ چلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پورشن ہوگا، اس میں ہم جو ہے وہ اس ترجمہ قرآن کی ایکسپلینیشن کرنے کے بعد ہم ایک مولانا سید شبیر احمد صاحب کا قرآن آسان تحریک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، کہ جس میں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ اس ترجمے میں آپ کے پاس جو ہے ایک سائڈ پہ عربک ہے اور ایک سائڈ پہ اردو ہے، اور جس رنگ کی عربک میں ورڈ لکھا ہے اسی رنگ میں اس کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے، ہم جب صرف یہاں پہ عربک قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کی جائے گی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اردو ترجمہ نہیں دیکھنی، صرف اس صورت میں دیکھنی ہے کہ جس کے میننگ آپ کو ورڈ کی مسنگ ہو یا آپ بھول رہے ہو، تو آپ وہاں سے اس پہ نظر ڈال کے اس کی میننگ کو آپ ساتھ دیکھ سکیں گے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو ہم نے یوز کیا ہے اپنے دورہ قرآن میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی آسان فہم اور ایک ایسا ترجمہ ہے کہ آپ اگر اس کو، میرے دورہ قرآن کو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے مجھے جو فیڈ بیک آیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عربک پڑھتے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے کیونکہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں تو ہم ہیڈ فون کان میں لگا لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں عربک کے ساتھ ساتھ جب میننگس ہمارے کانوں میں آتے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو بہت بہترین انداز میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پورشن کمپلیٹ جب ہو جائے گا تو ہمارا مینس کہ یہ ایک وہ لیکچر کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ایک ایک تقریباً ہم رکوع لے کے، شروع میں شاید ہم 5 آیات کو لے کے چلیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم تقریباً ایک ایک رکوع لے کے چلیں گے۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ دعا کریں کہ اس میں اگر ہم سے کہیں پر بھی کسی سے کوئی خطا ہوگی اور کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ہمارا مواخذہ نہ کریں اور ہماری غلطیوں کو معاف کریں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی میں ایک اجر جو ہے وہ ضرور دیتا ہوں، اور اگر تم صحیح کرو گے تو اس پہ تو 2 اجر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ آخر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دو ایک
دو بھائی تھے، ان میں سے ایک، دونوں بھائی جو تھے وہ ہیرے کے جوہری تھے، ہیرے کے زیورات بناتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ انتقال جب ہوتا ہے تو اس کے وارثوں میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں اس شخص نے کچھ ہیرے رکھے ہوتے ہیں، تو بیوی اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، یہ اپنے چچا جان کے پاس لے کر جاؤ، تاکہ وہ جو ہے ان کو بیچ کر ہمیں کچھ پیسے جو ہے وہ ان کو بیچ کر مل جائیں گے، اور ہم اس سے اپنے زندگی کا گزر بسر کریں گے۔ تو خیر وہ جب گئے اپنے چچا کے پاس وہ بچا، تو چچا نے دیکھا کہ وہ ہیرے جو ہیں وہ اصلی نہیں ہیں۔ اب اس وقت وہ اگر اس بچے کو یہ بتاتے کہ بیٹا یہ ہیرے جو ہیں یہ اصلی نہیں ہیں، تو یقیناً ان کی والدہ اور بچہ یہی کہتے کہ شاید ہمارا چچا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے والد صاحب کا مال جو ہے وہ کھانے کی کوشش، ان کی کوئی نیت ہے۔ خیر اس وقت ان کے چچا نے عقل مندی کی، انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ ایسا کرو کہ دیکھو آپ، بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو واپس گھر پہ رکھ لو، پہلے آپ آؤ میرے پاس آ کے تھوڑا سا کام سیکھو، اور کام سیکھنے کے بعد جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے تو پھر آپ ان کو بیچنا، تاکہ آپ اپنا کاروبار، اپنا کام جو ہے وہ شروع کر سکو۔ خیر وہ بچا گیا، اس نے اپنے چچا کے پاس جا کے اس کام کو سیکھا، دیکھا، اور جب وہ خود بھی جوہری بن گیا اور کام کو سمجھنے لگا، تو اب چچا نے کہا کہ اب اپنے گھر سے وہ ہیرے لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھر گیا اور وہ ہیرے لے کر آیا، تو اس نے دیکھا تو وہ ہیرے جو ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، وہ تو اس نے کہا چچا جان یہ تو جعلی ہیرے ہیں، تو اصلی نہیں ہیں۔ تو آپ نے تو مجھے، جب میں آپ کے پاس اس وقت بیچنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے تو بتایا نہیں مجھ کو۔ تو ان کا بیٹا اگر میں آپ کو بتاتا اس ٹائم پہ تو آپ کو یہ نہ پتا چلتا۔ یہ میں نے آپ کو پوری کہانی اس لیے بتائی کہ ہماری جو معاشرے میں جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی مینس لوگ جو ہیں فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی ان آیات کو اس طریقے سے خود پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم ایک جو شخص جو کہہ دیتا ہے ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ تو ہماری اس وقت نیت یہ ہے کہ ہم آپ کو خود جوہری بنا دیں، اور آپ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بھی بات لے کر آئے تو آپ اس کو الفرقان، یعنی کہ حق اور باطل پہ پرکھنے کی جو کسوٹی ہے قرآن، اس کے اوپر اس بات کو پرکھ لیں کہ وہ بات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کتاب میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام جو ہے وہ اپنی نسلوں تک پہنچا سکیں، اور ان کو ہم دوزخ کی آگ سے بچا سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور کلک کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا سفر ہے، اس سفر میں ہم نے الحمد سے لے کے ناس تک پورے قرآن کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی اور صحت دے، اور اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب آپ سے کورس میں ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف جو ہے وہ میں پیش کروں گا، آپ اب لازمی طور پہ اس تعارف کو سب سے پہلے سن لیں۔ اللہ حافظ۔